खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 13वां बाब 31वीं आयत से। उस वक्त जब यहूदा बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है, और जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा उसे भी जलाल देगा। खुदा अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूं, तो मुझे ढूंढोगे। और जैसा कि मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसे ही अब मैं तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे को प्यार करो, जैसा मैंने तुमको प्यार किया। तुम भी ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करो। अगर तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अंजीर पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। आप सबको ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। लतूरी के तौर पर हम ईस्टर के 5वें हफ्ते में शरीक होते हैं खुदावन के हुजूर, और 5वें इतवार के मौका पर आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें यह मौका दिया है कि हम उसकी हजूरी में आकर उसके जी उठने का एक बार फिर तजर्बा कर सकें, एक बार फिर जी उठे यीशु की बशारत एक दूसरे को दे सकें और यीशु के नाम को जलाल दे सकें। एक कहावत कही जाती है, जैसी करनी वैसी बरनी। जैसी करनी वैसी बरनी, ये कहां से आई है? इंग्लिश जुबान में जब इस कहावत को लिखा जाता है तो ये कहा जाता है, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक। इसका उर्दू जुबान में जैसा करोगे वैसा भरोगे, पंजाबी में जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहां से आई है? एक बादशाह और बादशाहों के दरबार में अक्सर बहुत सा म्यूजिक होता था, बहुत से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, बहुत सारी गायकी गीत संगीत के साथ शाम के वक्त में बादशाह के यहां महफिल सजाई जाती थी। और बादशाह दिन भर की थकावट से नडाल जब इनके दरमियान बैठता था तो म्यूजिक से महसूस होता था, क्योंकि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और वो इस थकन से जो सारा दिन के काम काज से थी उससे बादशाह जो है वो आजाद होते थे। सुखसरोगात दरबारों में ये सारा कुछ चलता था। तो एक बादशाह एक दिन ऐलान करता है, कहते अब से मैं कोई म्यूजिक नहीं सुनूंगा, मैं कोई गीत संगीत नहीं सुनूंगा, बल्कि जितने इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, वो चाहे तबला बजाने वाला है, कोई ऑर्गन बजाने वाला है, कोई सितार बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कुछ भी जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं जब बजाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि हर रोज एक या दो या तीन इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले सिर्फ वही इंस्ट्रूमेंट बजाया करेंगे, और मैं देखूंगा कि सबकी आवाजें और सबकी काबिलियत कैसी है। सारे लोग खुश तो थे, लेकिन एक शख्स खुश नहीं था, और वो बांसुरी बजाने वाला था। क्योंकि बांसुरी बजाने वाला ये करता था, जब सारे साज बजते थे
جب سارے گیت سنگیت چلتا تھا تو وہ اپنے منہ سے صرف اشارے کرتا تھا اور بانسری بجانی اس کو نہیں آتی تھی. سو جس دن اس کی باری آتی ہے کہ بادشاہ کے سامنے بانسری بجائے تو کہتا ہے بادشاہ سلامت میں تیار نہیں ہوں. تو بادشاہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کسی اور دن تیری باری آ جائے گی. پھر کچھ دنوں کے بعد جب اس کی دوسری باری جب آئی تو اس دن اس نے کہا بادشاہ سلامت آج میری طبیعت خراب ہے، آج میں بانسری نہیں بجا سکتا ہوں. آہستہ آہستہ پتا چلا کہ اس کو تو بانسری بجانی ہی نہیں آتی ہے. سو بادشاہ سلامت کہتا ہے اس کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے دربار میں پیش کرو. اس سے پہلے کہ وہ گرفتار کیا جاتا وہ خود ہی خودکشی کرتا ہے اور مر جاتا ہے. تو فیس دا میوزک، جیسا کرنا ویسا ہی برنا، جیسا کرو گے ویسا برو گے، جیسی کرنی ویسی برنی. اور اس کو کیونکہ یہ نہیں آتا تھا سو دکھاوا کبھی کبھی بہت کچھ کر دکھاتا ہے. اور آج خدا اسی طرح سے ہمیں سکھانا چاہتا ہے کچھ باتیں، کچھ چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہتا ہے. سو سب سے پہلے ہم دو باتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے. ایک، خدا کا جلال کیسا ہے، اور دوسرا، خدا آج ایک بار پھر کہتا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے پرانا حکم پڑا تھا کہیں، ایک نیا حکم دے رہا ہے اور وہ حکم ہے ایک دوسرے سے پیار کرو. سو اس کی طرف توجہ سے غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جلال، بزرگی، عزت، اونچا مقام. خدا کے حضور میں جلال کے معنی خدا کی حضوری ہے. جلال کے معنی خدا کی موجودگی ہے. جلال کے معنی باپ کے ہمراہ زندگی کی برکات ہیں. جلال کے معنی زمین پر ابھی ہم دھندلا سا دیکھتے ہیں لیکن اس وقت اسے روبرو دیکھیں گے. کرنتھیوں کے نام خط اس کے 13ویں باب میں اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے. جلال جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو شاید جلال کے معنی ہمارے لیے فرق ہو سکتے ہیں. عزت پانے کے لیے، اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے، کسی سے بھی مختلف ہونے کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے تو ہم کر ڈالتے ہیں. لیکن خدا بتانا چاہتا ہے، آج کے کلام کے اندر 5 بار جلال کا ذکر کیا گیا ہے. خدا میں جلال پایا جانا، خدا نے جلال دیا ہے، باپ میں جلال حاصل کیا ہے اور جلال میں شریک ہوا ہے. خدا کے حضور بار بار جلال کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کیوں خداوند خدا اس جلال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے؟ اور آج اس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں یاد کرنا ہوگا یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 13واں باب. یہ 13واں باب بڑا اہم ہے بہت ساری باتوں کے لیے، لیکن سب سے اہم باتیں جو اس کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ 3 اہم باتیں ہیں. ایک، رسولوں کے پاؤں دھونا. دوسرا، آخری کھانا. اور اس کے بعد پاک یوخرس کا تقرر کیا جانا. ہم سب کو حکم دینا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کرنا. یہ 3 اہم واقعات 13ویں باب کے اندر لکھے ہیں. اور ان واقعات کے بعد آج جو واقعہ کا حصہ جو آگے ہم پڑھ کے آج خدا کے حضور جس پر غور کر رہے ہیں وہ یہ ہے، آخری کھانے کے دوران خداوند نے اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے اور سب سے پہلے اس نے لقمہ نکال کر خداوند کے حضور جب کہا ہے یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو یہ میرا خون ہے، اس نے ایک جو ہے لقمہ نکال کر یہودا اسکریوتی کے منہ میں ڈالا ہے. اب کیسا ہوگا ماحول؟ ایک طرف پترس ہے، ایک طرف یوحنا ہے. سو یہ یہودا اسکریوتی کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے اسے ٹیبل سے اوپر جا کر خداوند نے کہا ہے، اس کے منہ میں ڈالا ہے. اور آج یہیں سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے کہ جب اس کے منہ میں یہ نوالا دیا گیا ہے تو خدا کے حضور بتایا گیا ہے شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا ہے اور خداوند اس کے بعد کہتا ہے جا تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، جا تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے.
اور اس کے بعد پھر یسوع مسیح آج کے اس کلام کو شروع کرتا ہے. یہودا باہر نکل گیا ہے اور خداوند اپنے جلال کی باتیں کر رہا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے لیے جلال کیا ہے اور ہم انسانوں کے لیے جلال کیا ہے. ہم انسان عزت پانے کے لیے، جلال حاصل کرنے کے لیے، اونچا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کئی بار انسانوں کو کچلتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی بے عزتی بھی کرنا پڑتی ہے، کسی کو نیچے گرانا پڑتا ہے، گرا دیتے ہیں. ہم کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، اور یہاں تک کہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات پڑے ہیں جہاں انسانوں نے انسانوں کا قتل کر کے اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن خداوند آج بتانا چاہتا ہے، جب میں جلال کی بات کر رہا ہوں تو باپ کے پاس جانے کی بات کر رہا ہوں، باپ کے ساتھ ایک ہونے کی بات کر رہا ہوں. خداوند خدا کے حضور جس بات کے لیے وہ کہتا ہے، جہاں جا کر کہتا ہے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اس جگہ کی بات ہے، اس جلال کی بات ہے، اس خدا کی حضوری اور موجودگی کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے آج جلال کا ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، آج خداوند بتانا چاہتا ہے میں مرنے کو تیار ہوں، میں صلیب اٹھاؤں گا، میں ہاتھ اور پاؤں میں کیل میرے لگیں گے، میں سر پر کانٹوں کا تاج پہنوں گا، میں مصلوب کیا جاؤں گا، میں مروں گا، میں قبر میں رکھا جاؤں گا، اور پھر قبر میں رکھے جانے کے بعد میں مردوں میں سے زندہ ہو جاؤں گا، اور پھر یہ پاشکی بید جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر میں جلال میں شریک ہو جاؤں گا. سو جلال میں شریک ہونے کا مطلب، جلال دیے جانے کا مطلب، اور خداوند کے حضور جلال کی باتیں کرنا صلیبی موت کا تذکرہ ہے، مرنے کی باتیں ہیں، موت کا ذکر ہے، جی اٹھنے کی باتیں ہیں، اور پاشکا کا اعلان ہے. اس لیے جلال میں شریک ہونا لازمی ہے، اور اس جلال میں وہی شریک ہوں گے جو خدا کے ساتھ چلیں گے. اور اس کے لیے اس نے بتایا ہے، اگر تم بھی اس جلال میں شریک ہونا چاہتے ہو، اس جلال کا حصہ بننا چاہتے ہو، تو لوکا کی انجیل اس کا نامہ باب 23ویں آیت، اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہے تو خود انکاری کرے اور اپنی صلیب آپ اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. خدا کے حضور اپنی صلیب آپ اٹھائے اور میرے پیچھے بولے، کیونکہ صلیب ہی کا راستہ جلال تک پہنچنے کا راستہ ہے. صلیب کا راستہ ہی خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے. صلیب کا راستہ ہی سرفرازی کا راستہ ہے. جس طرح فلپیوں کے نام خط اس کے دوسرے باب کی 5ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت کے درمیان بتایا ہے، اور خدا نے پھر اسے اتنا بلند کیا اور پھر اس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے، کہ آسمان میں، کیا زمین میں، کیا عالم اسفل میں، اور ہر زبان اقرار کرے کہ مسیح خداوند، یسوع مسیح خداوند ہے. خدا کے حضور یہ سرفرازی صلیب سے ہے، اور یہ جلال میں شرکت اس کے مرنے سے ہے. اس بات کو یسوع مسیح آج بیان کرنا چاہتا ہے. دوسرا نقطہ جو آج رسولوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے، دیکھو میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک پرانا حکم بھی ہے، اور نیا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو. اس کا مطلب ہے پرانے حکم میں بھی پیار کی باتیں ہیں، اور عدد کی کتاب اس کے 6 باب میں شمع اسرائیل، سننا اسرائیل، کہ تیرا خداوند خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے زیادہ پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. بڑا حکم کون سا ہے؟ یہی ہے، یہی بڑا حکم ہے. اور اسی حکم میں اضافہ کر کے خداوند اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اپنے ہمسائے کو بھی اپنی مانند پیار کر. اور آج کیا نیا ہے جو سیکھنا ہے، جو سمجھنا ہے؟ پرانے عہد میں اعلان تھا، نئے عہد میں اس کا ذکر کرنا. اور آج مرنے سے پہلے رسولوں سے آخری کھانے کے موقع پر، اور اس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر جہاں پاک یوخرس کا تقرر کیا جا رہا ہے، وہاں بیٹھ کر یہ باتیں کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے کو پیار کرو. یسوع مسیح اس لیے یہ حکم دینا چاہتا ہے، اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہے. 3 طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ یہ سمجھے کہ یسوع مسیح کیوں یہ نیا حکم دیتا ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کریں.
ہم محبت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم محبت کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں. ہم محبت ہماری ختم ہو جاتی ہے جب لڑکے اور لڑکی کی محبت کا ذکر ہو، جب میاں بیوی کی محبت کا ذکر ہو، اس سے بڑھ کر اور محبت سمجھتے نہیں ہیں. محبت کیا ہے؟ کیا ماں باپ اپنے بچوں کو محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیا بہن بھائیوں کی محبت ختم ہو گئی ہے؟ کیا دوستوں کی محبت ختم ہو گئی ہے؟ کیا بزرگوں سے ہماری محبت ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہم چیزوں سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم جائیدادوں سے اور گاڑیوں سے اور بنگلوں سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ چیزوں سے محبت ہم کرتے ہیں. اور محبت کے بہت سارے انداز ہیں، لیکن جب بھی محبت کی بات کی جائے گی، جب بھی محبت کا حکم دیا جائے گا، تو ہم سوچتے ہیں صرف یہی محبت ہے. اس سے بڑھ کر بھی محبت ہے، اس سے ہٹ کر بھی محبت ہے. کسی کو کھانے سے محبت ہو سکتی ہے، کسی کو سونے سے محبت ہو سکتی ہے، کسی کو محنت کرنے سے محبت ہو سکتی ہے، کسی کو جانوروں سے محبت ہو سکتی ہے، کسی کو پرندوں سے محبت ہو سکتی ہے. سو محبت کو صرف چھوٹے سے لفظوں میں سمیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف لو بول دیا تو اس کا مطلب ہے برا ہی لو ہے. یونانی زبان میں جب اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، سو اس کے لیے وہ 3 طریقوں کے لفظ علیحدہ علیحدہ انہوں نے ایجاد کر دیے، تحریری طور پر لکھ دیے گئے. ایروس، فیلیا اور اس کے بعد اگاپے. یہ وہ لفظ لکھ دیے جس سے شاید لفظوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے محبت کو بھی کچھ کیٹیگریوں میں ڈال کر سب کے سامنے علیحدہ علیحدہ سمجھانے کی کوشش کی کہ محبت فرق ہے. محبت فرق ہے. ڈیزائر، خواہشات سے جڑی محبت، یہ ایروس ہے، جس میں ہم شہوت پرستی بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں صرف ہم چیزوں سے جو خواہشات دیکھ کر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ محبت ہو سکتی ہے. خاندانی محبت ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی محبت ہو سکتی ہے. خدا کے حضور اس کے اندر اس بات کو ڈالا جاتا ہے. فیلیا، یہ دوستوں کی محبت ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے. دوست ہے بس. بزرگ بچوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں بچوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے، کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس محبت کو فرق کر کے بیان کیا گیا. لیکن اگاپے کی محبت وہ خدا کی محبت ہے، جس میں فریب، شک، جس میں اور قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کی خوبصورت مثال صلیب ہے. اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان دوسروں کے واسطے دے. یہ محبت صرف خدا انسانوں کے ساتھ رکھتا ہے اور بانٹتا ہے. یہ محبت حاصل کرنے کے لیے اور اس محبت تک پہنچنے کے لیے ہمیں راستہ دکھایا جاتا ہے، جو صلیب کا راستہ ہے، جس پہ قربانی ہے، جس میں ایک دوسرے کی فکر ہے. اس بات کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم محبت کو کیا سمجھتے ہیں. اور اسی لیے آج کے دن خداوند کے حضور جب ہم نغمہ محبت کو کرنتھیوں کے نام خط اس کے 13ویں باب میں سیکھنے اور سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بتایا جاتا ہے اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، اور اگر مجھ میں محبت نہیں ہے تو میں کیا ہوں؟ ٹھنٹناتا پیتل اور جنجناتی جھانجھ ہوں. مجھ میں کچھ نہیں ہے. میں سب کچھ حاصل کر لوں اور محبت نہیں رکھتا ہوں تو میرے اندر کچھ نہیں ہے. محبت صابر ہے، حلیم ہے، فروتن ہے. محبت نزیبا کام نہیں کرتی ہے، محبت بیزتی نہیں کرتی ہے، محبت ڈانپ لیتی ہے، محبت برداشت کرتی ہے. ہمیں سوچنا ہے. لیکن جس محبت میں دکھاوا ہوگا، جس محبت میں قربانی نہیں ہوگی، جس محبت کی بات آج یسوع مسیح کرنا چاہتا ہے، اس میں خداوند بتانا چاہتا ہے ہمیں اپنا فائدہ نہیں دیکھنا ہے. اور اسی لیے
آج جب یسوع مسیح کہتا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے پیار کرو، اس سے کچھ نہ کچھ کمی اپنے رسولوں میں نظر آئی ہے۔ پہلی بات جس وجہ سے یسوع یہ حکم دے رہا ہے وہ یہ بات ہے، یسوع مسیح اپنے رسولوں میں ایک پہلی کمی جو دیکھتا ہے وہ یہ ہے، 3 سال کی تعلیم کے بعد، 3 سال انہیں سکھانے کے بعد یسوع مسیح کو اب بھی اس بات کا یقین ہے انہیں محبت کی سمجھ نہیں آئی ہے، اس لیے وہ انہیں کہتا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرو۔ اور اس محبت میں کیا بتانا چاہتا ہے؟ اس لیے بتانا چاہتا ہے کیونکہ اس کے شاگرد جب بھی یسوع مرنے کی بات کرتا ہے، جلال کی بات کرتا ہے، ایک مجھے پکڑوائے گا اس کی بات کرتا ہے، اور میں غیر قوموں کے حوالے کیا جاؤں گا اس کی بات کرتا ہے، تو سب سے پہلے جو ہلچل شاگردوں کے اندر پھیلی ہے وہ کیا ہے؟ یسوع کے بعد ہم میں بڑا کون ہوگا؟ کون سردار ہوگا؟ کون انچارج ہوگا؟ کون لیڈر بنے گا؟ کون رہنمائی کرے گا؟ بڑا کون ہوگا؟ اور 2 کی تو ماں یسوع کے پاس آ گئی اپنے بچوں کی سفارش کرنے کے لیے، اے خداوند فرما ایک تیرے جب تو اپنے جلال میں آئے تو ایک تیرے دائیں بیٹھے اور ایک تیرے بائیں بیٹھے۔ اس لیے خداوند کو یہ حکم دینا پڑا، بتانا پڑا، نیا حکم یہ ہے ایک دوسرے سے پیار کرو، اور پیار میں ایک دوسرے سے برتری حاصل نہیں کرنی ہے، میں بڑا ہوں نہیں ہونا ہے۔ پیار میں یہ نہیں کبھی کہنا ہے کہ تم چھوٹے اور میں بڑا ہوں، پیار میں کسی کے اوپر اپنا حق نہیں جتانا ہے کہ مجھے تجھ پر یہ حق ہے اس لیے کہ میں بڑا ہوں۔ شاگردوں کو سکھانا آ رہا ہے یسوع نے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرو، اور اس پیار کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے تم بڑے ہونا چاہتے ہو، اور اگر بڑے ہونا چاہتے ہو تو سب سے چھوٹے بنو، بچوں کی مانند بنو، بچہ کھڑا کر کے انہیں بتا دیا ان بچوں کی مانند بنو۔ اس لیے خداوند آج کے دن اس بات کا اعلان کرتا ہے، محبت کرنے میں ایک دوسرے پر برتری حاصل نہیں کرنی ہے کہ میں بڑا ہوں اس لیے میں محبت زیادہ کرتا ہوں، نہیں، محبت ویسے نظر آنی چاہیے، محبت ویسے ہی اندر سے نکلنی چاہیے، محبت کو چھوٹا ہے تب بھی نہ ظاہر ہونی چاہیے، محبت میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، محبت برابری پیدا کرتی ہے، محبت ایک جیسا ڈیل کرنے کی بات کرتی ہے، محبت سب کے ساتھ یکساں رہنے کی بات کرتی ہے، محبت برابری کی بات کرتی ہے، محبت ایک ہونے کی بات کرتی ہے، محبت جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے، الگ نہیں کرتی ہے۔ دوسری بات جو یسوع مسیح کہنا چاہتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جسمانی طور پر میں سدا تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، اس لیے محبت کے حکم کو سمجھ لو، جسمانی طور پر میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ آج کے کلام میں لکھا گیا اور تھوڑی دیر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسے میں نے یہودیوں سے کہا کہ میں جاتا ہوں، اب میں تم سے بھی کہتا ہوں جہاں میں جاتا ہوں تم آ نہیں سکتے ہو جب تک محبت کرنا سیکھو گے نہیں۔ سو جسمانی طور پر ہم سب کو پتا ہے مرنے کے بعد یسوع جی اٹھے گا، اور جی اٹھنے کے بعد باپ کے پاس آسمان پر چلا جائے گا، اس لیے میں تمہارے درمیان جسمانی طور پر نہیں رہوں گا، اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں محبت کا یہ اصول سیکھ لو، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، جسمانی طور پر میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، روحانی طور پر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جسمانی طور پر میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، کیونکہ ہمیں اور یہودیوں کو خدا سکھانا چاہتا ہے، کیونکہ یہودی سمجھتے تھے مجھے صرف اپنے ہمسائے کو جو کہ یہودی ہے صرف اس سے محبت کرنی ہے، اور یسوع مسیح سکھانا چاہتا ہے میں تمہیں جب محبت سکھا رہا ہوں تو محبت کا سبق یہ ہے
کہ کوئی تمہارے ساتھ غیر قوم کا بھی ہے اس سے بھی محبت رکھو، کوئی یہودی نہیں ہے اس سے بھی محبت رکھو، کوئی مسیح نہیں ہے کوئی بات نہیں اس سے بھی محبت رکھو۔ خداوند سکھانا اور بتانا چاہتا ہے کبھی کبھار ہم دکھاوے کی محبت کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، یسوع کہتا ہے میں سامنے نہ بھی ہوں تب بھی محبت جاری و ساری رہنی چاہیے۔ جب میں سامنے نہیں ہوں جسمانی طور پر، ضرور میں روحانی طور پر آپ کو دیکھتا ہوں، روحانی طور پر میں تمہارے ساتھ ہوں اور دنیا کے آخر تک ساتھ رہوں گا۔ آج بتانا یسوع مسیح حکم سے یہ چاہ رہا ہے، جسمانی طور پر میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، محبت جاری و ساری رکھنا اور دکھاوے کی محبت نہ کرنا کہ اب یسوع نہیں دیکھ رہا تو ہم جو مرضی کر لیں یا بدل جائیں۔ تیسری بات جو آج یسوع مسیح یہ حکم دینا چاہتا ہے اس میں یہ بتانا چاہتا ہے میں تمہیں ایک سپر نیچرل قوت دینا چاہتا ہوں، آسمانی قوت سے مالا مال کرنا چاہتا ہوں، آسمان سے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک بہت بڑی برکت دینا چاہتا ہوں اور وہ برکت ہے روح القدس۔ جب تمہیں بھول جائے گا محبت کرنا تو وہ آپ کو سکھائے گا محبت کیسے کرنی۔ جب تمہارے اندر یہ احساس ہوگا کہ دنیا سے محبت جاتی رہی ہے اور دنیا میں شاید محبت کرنے والے کم ہو گئے ہیں تو روح القدس تمہیں بتائے گا اور دکھائے گا بھی۔ اس لیے میں تمہیں سپر نیچرل اور آسمانی تحفہ عطا کروں گا، اس لیے تم ایک اس نئے حکم کو مانو۔ وہ حکم یہ ہے ایک دوسرے سے محبت کرو۔ یہ آسمانی نعمت آج ہمیں آج کی پہلی تلاوت میں نظر آتی ہے، جب پالوس اور برناباس مختلف علاقوں میں خدا کا کلام سنا رہے ہیں، بار بار مختلف علاقوں میں جا کر ایک بار نے دوبارہ کلیسیا سے ملاقات کر کے وہاں پر خادمین کا تقرر کر رہے ہیں، وہاں پر جو وہاں کے مقامی لیڈرز ہیں ان کو تیار کیا ہے اور انہیں مقرر کیا ہے تاکہ یہ محبت کا سفر جاری رہے۔ مشکلات کا تذکرہ ہو رہا ہے، مصیبتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور مصیبتوں کے اعلانات کیے جا رہے ہیں اور مخالفت کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہودیوں کی مخالفت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو مسیحیوں کی سب سے بڑی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن پالوس اور برناباس ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ہماری مصیبت یہی ہے جب بھی محبت کی بات ہوتی ہے تو ہم دھوکے کی بات پہلے کرتے ہیں، بے وفائی کی بات پہلے کرتے ہیں، کمیوں اور کمزوریوں باتیں پہلے شروع کرتے ہیں۔ جب بھی محبت کی بات ہو تو ہم نقصانات کی اور عجیب عجیب خبروں کی بات اور جو ہمارے اندر ڈر اور خوف ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پالوس اور برناباس کے ساتھ کلیسیا نے بڑے ڈر اور خوف کا تذکرہ ضرور کیا ہے، لیکن پالوس اور برناباس ان کی ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، بلکہ مشکلات کے باوجود وہ اعلان کرتے ہیں یہودیوں نے ہمیں رد کیا تھا، ہم غیر قوموں کے پاس چلے گئے، ہمیں رد کیا گیا تھا، خدا نے غیر قوموں میں اپنا جلال ظاہر کیا ہے، ہمیں یہودیوں کی طرف سے روک لیا گیا تھا، خدا نے غیر قوموں میں سے بہت سارے مسیحوں کو چن لیا ہے، ہمیں روکا گیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے یسوع کے نام کا بپتسمہ پایا ہے، اور یہ محبت کا حکم سیکھنے کے بعد انہوں نے کبھی بھی مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا، کتنی ہزار رسانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کبھی بھی پالوس نے ذکر نہیں کیا، بلکہ پالوس خوشی کے ساتھ کہتا ہے ہمیشہ اتنے غیر قوم کے لوگ خدا کے حضور اکٹھے ہو گیا ہے، اس علاقے میں یہ ہوا ہے، اس علاقے میں یہ ہوا ہے، یہاں پر یہ ہوا ہے، اتنے لوگ مسیح کو ماننے والے ہو گئے ہیں۔ اور اسی لیے جب رسولوں نے یسوع کے اس پیغام کو سن لیا ہے، جب آج نیا حکم سیکھ لیا ہے، تو پھر پطرس کی رہنمائی میں سارے اتحاد میں متحد ہو گئے ہیں، 12 کے 12 رسول۔ شاید ہمارے دور کی باتیں ہوتی سو آج ہم دیکھتے ہیں ہر طرف کتنی لڑائیاں ہو جاتی، شاید کبھی سیاستیں ہوتی، کبھی کسی کو نیچے گرانے کی بات ہوتی، کبھی پطرس کی اس سرفرازی کو قبول نہ کیا جاتا، پطرس کے بڑا ہونے پر شک کیا جاتا،
اور دوسرے رسولوں نے کبھی کوئی سیاست نہیں کی ہے، کبھی اپنی اپنی کلیسیاں نہیں بنائی ہیں کہ 12 رسول ہیں تو 12 علیحدہ کلیسیاں کھڑی کر لی۔ اب ہر ایک نے جو خدا کے حکم سے پطرس کے زیر سایہ جو کچھ سیکھنا تھا، جو کچھ سکھایا گیا، اور اس کے بعد کوشش کی کہ یسوع مسیح کا ایمان جو ہے وہ پھیلتا جائے، اور یہ 12 رسولوں کی برکات اور ان کا اتحاد اور مسیح کے اس حکم کو سمجھنے کا ہی وسیلہ ہے۔ آج 2 ارب سے زیادہ پوری دنیا میں مسیح ایماندار ہیں، خدا کے فضل سے، خدا کے فضل سے اتنے ایماندار ہیں، اور ہر سال کروڑوں مسیح ایماندار یسوع کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں، ہر سال لیتے ہیں۔ خدا کے حضور میں یہ برکتیں خدا دیتا جا رہا ہے، اور صرف اس حکم کو یہ سمجھ پائے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت مکاشفہ کی کتاب سے، اس کا آخری باب۔ یوحنا رسول جب اپنے دور میں ان ہزار آسانیوں کا ذکر کرتا ہے، سب سے پہلے یہودیوں کی مخالفت تھی، لیکن یوحنا رسول رومی حکومت کی مخالفت کا ذکر کرتا ہے۔ رومی حکومت مسیحیوں کے خلاف ہے۔ رومی حکومت اعلان کر رہی ہے مسیح جو بھی ہے گرفتار کرو۔ رومی حکومت اعلان کر رہی ہے مسیح جو بھی گرفتار کیا جاتا ہے اسے زندہ آگ میں ڈال دو، مسیح جو بھی ہے اسے پکڑو اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اسے زندہ جانوروں کے آگے ڈال دو، ان کو ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دو، انہیں زندہ آگ کے اندر پھینک دو۔ اس سارے ماحول میں جہاں رومی حکومت اور بادشاہ مخالفت کر رہے ہیں، آج یوحنا رسول اس محبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اس مصیبت، دکھ اور تکلیف میں جب مسیح مر رہے ہیں، جب مسیحوں کا قتل کیا جا رہا ہے، جب مسیح شہادت کے درجے کو پہنچ رہے ہیں، جب مسیح مصیبت اور تکلیف میں ہے، اس میں وہ بتا رہا ہے خدا تمہاری آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا۔ رو نہیں، مخالفت ہے کوئی بات نہیں، پولس اور برناباس سے سیکھو، رسولوں سے سیکھو، مخالفت ہوئی ہے تو وہ خوش ہوئے ہیں۔ محبت شیخی نہیں مارتی ہے، محبت جو ہے وہ نزیبہ کام نہیں کرتی ہے، لیکن محبت برداشت کرتی ہے، محبت سب کچھ ڈانپ لیتی ہے، محبت صابر ہے۔ اس محبت کا درس دیا یسوع نے، اور آج یوحنا رسول بتاتا ہے سب سے پہلے خدا تمہاری آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ جس بھی ملک، جس بھی زمین پر اور جس بھی دھرتی کے کسی حصے پر تمہارے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، خدا آج کیا کہہ رہا ہے؟ میں نیا آسمان بنا دوں گا اور نئی زمین بنا دوں گا، میں تمہارے لیے سب کچھ نیا خرید لوں گا، میں تمہارے لیے سب کچھ نیا کر دوں گا۔ خدا کی حضور ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ رونے سے، ماتم کرنے سے اور آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، گلے شکوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ خدا آج اسی بات کو ہمیں بتانا چاہتا ہے، تم ایک دوسرے سے پیار کرو، اس سے لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور اگر یسوع کے شاگرد ہمیں بھی بننا ہے تو ہمیں محبت کے اس اصول کو سمجھنا ہوگا، باہر نکلنا ہوگا اس سوچ سے، اس رویے سے جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، اس اپنے خول سے باہر نکلنا ہوگا جس کے اندر ہم نے محبت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اس محبت کے لیے دروازے کھولنے ہوں گے جو آج خدا کے ذریعے سے اگاپے کی صورت میں دوسروں کے لیے مرنا، دوسروں کے لیے جان دینا، دوسروں کے لیے قربانی دینا، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، اس محبت کو سیکھنا ہوگا۔ اور خدا کیا چاہتا ہے؟ آج وہ چاہتا ہے ہم اس کے اچھے شاگرد بنیں، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم محبت کرنا سیکھ لیں گے،
جب ہم عملی طور پر خدا کے حضور ایک دوسرے کی محبت کو سمجھ پائیں گے، جب ہم عملی طور پر خدا کے نام کو جلال دیں گے، جب ہم عملی طور پر محبت کی باتوں کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں گے، جب ہم باتیں نہیں کریں گے بلکہ محبت کر کے دکھائیں گے، جب ہم لفظوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے بلکہ اپنی زندگی سے عملی طور پر خدا کے کام کو آگے پھیلائیں گے اور محبت کو دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم یسوع مسیح میں اس نئے حکم پر عمل کرنے کے قابل ہوں، ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔